बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की इनायत से ये प्रोग्राम इज़ालाए शुबहात के सिलसिले में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इन दुरूस में मैंने कई हफ़्ते पहले मसला नूर व बशर के ऊपर गुफ्तगू शुरू की थी और आज ये उसकी आखिरी किस्त है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बाद से इसके बाद दूसरे मसले पर जो है वो शिर्क की तारीख़ और शिर्क का माना और उसकी तारीख़ और दूसरी चीज़ों पर इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। तो नूर व बशर के ऊपर ये आखिरी किस्त होगी। शुबह डालने वाले ये शुबह डालते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर कहना शिर्क है, और इसके ऊपर जो वो दलाइल रटाते हैं, बयान करते हैं, लिखते हैं, उनमें से मशहूर शुबात जो हैं उनको वो तो दलाइल कहते हैं, लेकिन मैं उनको सिर्फ शुबे ही कहता हूँ। उन शुबहात का इज़ाला मैंने अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से किया। गुज़श्ता प्रोग्राम में लफ्ज़ आबद के ऊपर तफ़सील से गुफ्तगू हुई थी और उससे पहले इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम के ऊपर भी बात हो गई कि मिसलियत का क्या माना है। आज उन शुबहात में से एक दो शुबे और हैं जिनके ऊपर गुफ्तगू होगी। शायद 3 या 4 हो जाएं, अगर वक़्त पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी रफ़्तार से वहाँ पहुँचता हूँ। तो ये शुबे जो हैं इनको छोटे शुबे ही कहा जाता है। तो इन शुबहात में से पहला शुबा जो मैं ले रहा हूँ वो ये है कि आम फ़हम मिसाल से लोगों को ये बात समझाई जाती है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते थे और जो नूर होता है वो खाता नहीं है। ये वो शुबा है कि जो आम लोग होते हैं ना, जो ज़रा पढ़ने वाले नहीं होते, उनके लिए इसमें काफ़ी बयान करते वक्त ख़वारिज अट्रैक्शन पैदा कर देते हैं कि ये देखें, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खाया, और जो नूर होता है वो खाता नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जहान में तशरीफ़ लाए तो आप बशर बन के आए, रहनुमा बनकर आए, और आपने लोगों को सिखाना था, बताना था, और आपकी सुन्नत कायम होनी थी। इसलिए आपके साथ वो तमाम बशरियत के तकाज़े साथ थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके लिए आपने रहनुमाई फरमानी थी। उसमें शादी के बीवियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या होना चाहिए, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ भी कीं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ बच्चे भी हुए। और आपने जो तनावल फरमाया, खाया, वो भी तालीम के लिए था। अगर आप न खाते तो खाने की सुन्नत किस तरह से कायम होती। और ये भी अहादीस में ज़िक्र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन तक नहीं खाया। ये बुखारी मुस्लिम की बड़ी मारूफ़ हदीस है जो अक्सर आप उलमा से सुनते रहते हैं। मैं सिर्फ़ उसका एक जुमले 1-2 कहता हूँ, वो आपको सुनाता नहीं, क्योंकि आप सब अहबाब उस हदीस से वाकिफ़ हैं। और वैसे भी हमारे ख़वारिज दोस्त में से जो एक ख़वारिज हैं जिनको ज़्यादा मैं टारगेट करता हूँ, वो हदीसों की बात सुनने के ज़्यादा आदी नहीं है। वो कहते हैं ये ईरानी जो है ना अजमी एजुकेशन है, ये ईरान और अजमों ने ये हदीसों को तैयार किया है, ज़खायर हदीस जो है उनको तैयार किया है, तो इन्हीं से ज़्यादा शिरक फैला है। यानी वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मानने को भी शिरक कहते हैं, उसके ऊपर
آگے چل کر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، آج کے نہیں، وہ اس کے بعد کے موضوع کے اوپر۔ آج تو وہ نور بشر کے جو ہیں وہ شبہات ہیں، ان کے اوپر ہی بات ہو گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن نہ کھایا، آپ نے کنٹینیو روزہ رکھا، تو صحابہ نے بھی وہ دیکھ کر رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے میری مثل کون ہے کہ میرا رب تو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم کھایا پیا کرو، اور صبح کے وقت بھی کھاؤ اور افطار بھی کیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کے لیے جو ہے وہ کھایا ہے، کھلایا ہے۔ اور لوگوں نے جو نادان تھے، انہوں نے جب ان کو کھاتے پیتے دیکھا تو وہ کہنے لگے ان ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری مثل بشر ہیں، یعنی ان کی اس کیفیت کو انہوں نے کھانے پینے کو، یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھاتے ہیں، سورہ فرقان کے اندر ہے، اس کھانے کو دیکھ کر انہوں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح ہیں۔ انہوں نے اس کھانے پینے کو تو دیکھا، مگر اس طرف نگاہ نہ گئی کہ ان کو تو ان کا رب کھلاتا ہے، اور یہ جو کھاتے ہیں یہ تو تعلیم کے لیے کھاتے ہیں، ورنہ یہ کھانے کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے اور ہمارے کھانے میں فرق ہے۔ اس کی مثال ایک ہمارے بڑے بزرگ، اور میں ان کا بہت بڑا فین ہوں، حضرت علامہ مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ بعض چیزوں کو دیکھ کر ان کو اپنا مثل نہیں کہنا چاہیے، ان کے اندر بڑے فرق ہوتے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں، ایک مسجد کا امام ایک بچے کو پڑھا رہا ہے، اور ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ رواج ہے کہ بچوں کو پڑھاتے وقت جوڑ کر آتے ہیں کہ الف زبر لام الہا زبر میم ہم دال پیش دو الحمدو، تو وہ کہتے ہیں وہ استاد بھی جوڑ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر شاگرد کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ جو دیکھنے والا ہے نا، وہ دیکھ کر کہے کہ دیکھیں اس شاگرد کو بھی جوڑ کے بغیر نہیں آتا اور اس کو بھی نہیں آتا، تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ اس کی حماقت ہے۔ اب جو استاد جوڑ کر رہا ہے وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس کو جوڑ کے بغیر آتا نہیں، وہ اس لیے جوڑ جوڑ کر کے ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے پڑھا رہا ہے تاکہ شاگرد کو پڑھنا آ جائے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھایا ہے وہ اس لیے نہیں کھایا کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ انسانی فطرت تھی، چونکہ وہ انسان بن کر، بشر بن کر دنیا میں آئے تھے، اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ لگا دیں، اور وہ کھاتے اس لیے تھے کہ ہمیں کھانے کا طریقہ بتا دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھایا۔ ایک وہ مثال دیا کرتے تھے بس ان کی یاد کے لیے اور ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے یہ میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، اور محبت کے لیے بطور دلائل نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ خوارج کے ہاں ان دلائل کو، یہ ایسی باتوں کو نہیں مانا جاتا، چونکہ یہ محبت کی باتیں ہیں اور محبت تو ان کے ہاں ہوتی نہیں۔ پچھلے دروس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوارج سورہ یوسف کو نہیں مانا کرتے تھے، ان کی چند آیات کو، کہ اس میں محبت کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی آیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ تو مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کی باتیں ہیں، لیکن چونکہ ناظرین میں اکثر بہت سے محبین ہیں، محبت والے ہیں، تو ان باتوں سے ان کو لذت ضرور آئے گی۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں تو جہاز کے اندر کیپٹن بھی بیٹھتا ہے، اور ہم بھی جہاز کے اندر بیٹھتے ہیں پیسنجر بن کر، تو اگر کوئی کیپٹن کو کہے کہ یہ ہماری مثل ہے تو وہ کہے گا کیونکہ یہ جہاز میں بیٹھا، ہم بھی جہاز میں بیٹھے، بیٹھنے کی مثل کی بات ہو رہی، باقی میں تو وہ ظاہر مثل ہوتا ہی ہے۔ تو وہ فرمائیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے اس وجہ سے، جہاز میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ کہے کہ یہ ہماری مثل ہے، تو وہ کیپٹن جواب دے گا کہ نہیں، تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے، تم جہاز میں بیٹھے ہو ٹکٹ کے پیسے دے کر، اور میں جہاز میں بیٹھا ہوں ایئر لائن سے پیسے لے کر، اور تم جہاز میں بیٹھے ہو وہاں جانے کے لیے، پاکستان میں جانے کے لیے، سعودی عرب میں یا جہاں بھی کسی نے جانا ہو، تم بیٹھے ہو وہاں جانے کے لیے اور میں بیٹھا ہوں وہاں تمہیں لے جانے کے لیے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جہان میں آئے اور ہم بھی اس جہان میں آئے، لیکن ہم اس جہان میں اس لیے آئے ہیں
کہ ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے پار لگنا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے پار لگانے کے لیے۔ دعائیں ہم بھی کرتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں پار لگنے کے لیے، اور حضور دعائیں کیا کرتے تھے ہمیں بخشوانے کے لیے، ہمیں پار لگانے کے لیے۔ اگر ان رمزوں کی سمجھ آ جائے نا تو یہ مثلیت اور بشریت اور ان کی رٹیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں محبت سے آتی ہیں، لیکن جن کو محبت ہی نہیں ان سے یہ کیا ہوتا ہے۔ ایک سعودی عرب کے شیخ تھے بہت بڑے، ان کے ہاں ایک پاکستانی آدمی کام کیا کرتا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ صاحب بڑے پکے خارجی ہیں تو وہ کہنے لگا ان کے اندر محبت کا یہ عالم ہے۔ وہ میرے دوست نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگا ان کی محبت کا یہ عالم ہے، انہوں نے 4 نکاح کیے اور چاروں بار ان کی بیوی فوت ہو گئی اتفاق سے۔ تو یہ کسی بیوی کے فوت ہونے پر روئے نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر محبت نہیں ہے۔ یعنی بیوی بچوں کی محبت بھی کم ہوتی ہے، بیویوں کی محبت بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ بیوی کی محبت بھی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے، بچوں کی محبت بھی انسان کو مشرک بنا دیتی ہے، تو وہ محبتوں سے دور رہتے ہیں۔ تو جو بیوی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی محبت میں، بچوں کے جانے کے بعد اس کی محبت میں بھی ان کی آنسوں میں محبت اور غم کے وہ جو کیفیت ہے، وہ کیفیت کے آنسو نہیں آتے۔ مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں کی ان سے اندر کیا کیفیت پیدا ہو گئی۔ بہرحال تو وہ شبہات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں، ان کی طرف میں اب آتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک مشہور شبہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے لہٰذا وہ نور نہ ہوئے، جو کھا لے وہ نور نہیں ہوتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا نہیں چاہیے تھا۔ ہم کہتے ہیں چونکہ وہ بشر بن کر، انسان بن کر، عبد بن کر دنیا میں آئے تو یہ ساری ضرورتیں ان کے ساتھ تھیں تو انہوں نے کھایا، لیکن نور کا مسئلہ دنیا میں آنے کے بعد تو ویسے شروع بھی نہیں ہوتا۔ یہ میں مسلسل بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ نور کا مسئلہ تو بڑی پیچھے سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہتے ہیں تو وہ تو اور معنی میں نور کہتے ہیں کہ وہ اول مخلوق ہیں، وہ نور سے بنے ہیں، وہاں وہ نور تھا، یہاں تو ان کے اندر نور تھا، باہر تو وہ بشر تھے ہی، لیکن چونکہ یہاں بشر آئے اس لیے انہوں نے کھایا بھی۔ اب قرآن کریم سے اس کی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو لکڑی کی سٹک ہے، جو عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے کھایا، حالانکہ عصا نہیں کھاتے۔ کبھی کوئی دنیا میں ایسی سٹک نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوا ڈنڈا نہیں ہوا جو کھاتا ہو، پر موسیٰ علیہ السلام کے عصے نے کھایا۔ کیوں؟ وہ دوسری شکل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل سے اس کی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عصا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھینک دے۔ وہ پھینک دے تو سانپ بن گیا۔ جب وہ اس کو پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے اپنے کرتب دکھائے، انہوں نے وہ رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا، یہ قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت میں سورہ طٰہٰ سے اس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی عصا، اس دانے ہاتھ میں ہے، اس کو ڈال دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا تو کیا ہوا کہ اس عصا نے وہ ساری ان کی رسیاں جو تھیں، جو سانپ بنی ہوئی تھیں، ان کو کھا لیا۔ جو ان کے مکر تھے جادوگروں کے وہ ختم ہو گئے، ہتھ کنڈے جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ۔ اور وہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہاں پر یہ بات میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کھایا، پر کیوں کھایا کہ جب اس کو پھینکا تو وہ سانپ بن گیا۔ سانپ کھاتے ہیں، سانپ پیتے ہیں، عصا نہیں کھاتے، مگر اسی عصا کی جب شکل بدلی
تو اس نے کھا لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پہلے کن کی تخلیق نور ہیں، وہ نور اول ہیں مخلوق کے ہونے کے اعتبار سے۔ جب وہ وہاں تھے تو یہ چیزیں وہ نہیں کھاتے تھے، اب جب یہاں آئے تو بشریت کی شکل میں آئے، رہنے کے لیے آئے، تعلیم کے لیے آئے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لوازمات ان کے ساتھ لگا دیے، کیونکہ وہ پرماننٹ رہنے کے لیے، یعنی جتنی ان کی عمر مبارک تھی اس کے لیے آئے تھے۔ تو چونکہ وہ بشریت میں آئے اس لیے انہوں نے کھایا۔ اگر عصا صرف عصا ہو تو نہیں کھاتا، مگر جب عصے کی حائط بدل جائے تو وہ کھاتا ہے۔ وہ عالم ارواح میں اس سے قبل وہ نور تھے، وہ نہیں کھاتے تھے۔ جب اس جہان میں آئے تو جیسے حضرت موسیٰ کے عصا نے کھا لیا، اسی طرح مصطفیٰ نے تعلیم کے لیے، دنیا کو دکھلانے کے لیے، سکھلانے کے لیے کھا لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں کھایا تھا۔ تو یہ ایک ان شبہات میں سے شبہ ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ شبہ ہے اور دلیل دی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اور یہ جو شبہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس شبے کو بڑے ہی دھیان سے سنیں۔ میں پھر کہتا ہوں بڑے دھیان سے سنیں، پھر کہتا ہوں بڑے دھیان سے سنیں۔ یہ 3 بار جو میں نے رٹ لگائی ہے نا دھیان سے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہمارے انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ کے اندر ایک شہر ہے گلاسگو۔ گلاسگو کے اندر ایک بڑے معروف خارجی اسکالر ہیں، خوارج میں سے بڑا نام ہے اس وقت ان کا، اور کمپیریٹیو ریلیجن میں بڑا ان کا ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کو رٹ لیا ہے۔ اس رٹنے کی وجہ سے وہ عیسائیوں کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ اور مذاہب کے بارے میں، تو ان کا ایک نام ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں اسکاٹ لینڈ میں آئے، تو ان کی ایک جماعت ہے، آرگنائزیشن ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلامی آرگنائزیشن انہوں نے بنا رکھی ہے۔ تو اس کے لیے وہ آئے تھے، وہاں ایک ہوٹل میں میٹنگ تھی اور لوگ ان کا کچھ بیان سننے کے لیے آئے، تو خاص لوگ تھے چند، وہ گلاسگو کے کچھ لوگ تھے ان کے پاس آئے ملنے کے لیے، اور وہاں ایک میرے بڑے ہی عزیز دوست تھے، وہ بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، تو جب انہوں نے مجھے وہ دلیل بتائی، وہ واقعہ بتایا، تو میں نے کہا انشاءاللہ نور ٹی وی کے اوپر اس شبے کا بھی اضالہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، اور نور من نور اللہ کہنا شرک ہے۔ اب وہ نور من نور اللہ کے میں دوبارہ بات نہیں کرتا، متعدد بار، درجنوں بار میں اس کو کر چکا ہوں۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے دلیل دی، وہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور دلیل دینے کے بعد جو اس نے بات کی، اس بات کے لیے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ ضرور اس کو سنیں، اس لیے میں نے 3 بار آپ کو کہا ہے۔ اب قرآن کریم کی وہ آیت میں آپ کے سامنے 2 آیتیں تلاوت کرتا ہوں جو انہوں نے تلاوت کی گلاسگو کے اندر۔ خاص بڑے عمراء بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء اور آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ یہاں پر ڈاکٹر مورس بکیل اور دیگر سائنسدانوں نے ایک بات بیان کی ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا، لیکن وہ ظاہر یوں کرتے ہیں کہ جیسے یہ ساری اسٹڈی پرسنل انہی کی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو انہوں نے کبھی بھولے سے بھی نام نہیں لیا، جتنے میں نے ان کے لیکچر دیکھے ہیں کبھی بھولے سے مولانا رحمۃ اللہ کرانوی کا نام نہیں لیا۔ جن کی اظہار الحق سے وہ اس وقت چیمپئن ہے، ان کا کبھی نام نہیں لیا، اور ان کا بزرگوں کا جنہوں نے یہ باتیں نکالی ان کا بھی کبھی نام نہیں لیا۔ اس آیت کے پہلے حصے میں یہ ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا کر دیا، حالانکہ یہ بات ان کے پیدا ہونے سے پہلے سائنسدان لکھ چکے ہیں کہ یہ قرآن کا معجزات میں سے ہے، قرآن کے اعجاز میں سے ہے، کہ سائنس اب کہنے لگی ہے کہ زمین آسمان پہلے ہوئے تھے اور بگ بینگ ہوا تو وہ زمین جو تھی وہ نیچے گر گئی، پہلے یہ اکٹھے تھے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا مگر نام نہیں لیا کہ یہ کنہوں نے نقطہ بیان کیا ہے، تو اس سے قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ خیر اس کو تو وہ عام بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب جو دوسرا انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، وہ یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں، آیت 30 اور سورت انبیاء، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
افلا یؤمنون، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اسی طرح دوسری آیت انہوں نے تلاوت کی، یہ سورہ فرقان کی آیت 54 ہے۔ نتیجہ اس کا میں دونوں آیتوں کی تلاوت کے بعد بیان کرتا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرٍ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت داری بنایا۔ ان دونوں آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد، ابھی تھوڑی سی مشکل بات ہے، شاید بعض ناظرین کو ابھی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کو میں دوبارہ کلیئر کر دوں۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اور دوسری میں ہے وہ سورہ فرقان کی آیت میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، ہم نے بشر کو پانی سے پیدا کیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاندار ہیں، لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی سے پیدا ہوئے، تو جب وہ پانی سے پیدا ہوئے تو وہ بشر ہیں اور وہ نور نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دوسری آیت سورہ فرقان کی ہے کہ ہم نے بشر کو پیدا کیا پانی سے، تو آپ بشر بھی ہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو وہ پانی سے پیدا ہوئے، لہٰذا نور نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو نور کہنے والے ہیں ان کی دلیل کو میں قرآن کی ان دو آیتوں سے توڑ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، یہ شرکی عقیدہ ہے، شرکی عقیدے سے توبہ کرو۔ دیکھیں قرآن میں آ گیا ہے، یا تو حضور کو جاندار نہ مانے، اگر وہ جاندار ہیں تو وہ پانی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اگر پانی سے پیدا ہوئے تو وہ نور سے پیدا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد ایک بات انہوں نے اور کہی، وہ کہنے لگے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اول نہیں ہیں۔ اب جتنی قرآن کی آیات میں نے پچھلے دروس میں پڑھی ہیں ان کا غالباً ان کے اوپر دھیان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ حضور سب سے پہلے پانی پیدا ہوا۔ یہ دونوں آیتیں پڑھنے کے بعد پلیز بڑے غور سے سنیں اس بات کو، ہر جاندار پانی سے، حضور بھی جاندار ہیں، لہذا وہ نور نہ ہوئے۔ یہ بات کرنے کے بعد، یہ جو میں بار بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں نا، آپ کی توجہ لے رہا ہوں، یہ اس جملے کے لیے جو میں آگے کہنے والا ہوں، یہ بات کرنے کے بعد وہ جو خاص لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اس وقت انہوں نے ان احباب جو تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، اور میں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ نور نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ماننا یہ شرک ہے، اور انہوں نے بڑے جوشیلے انداز میں یہ بات کی کہ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا آیتیں پڑھ کر، یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے انڈیا پاکستان میں، ہمارے کانٹیننٹل میں لوگوں کے اندر ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی نے لاکھ روپے کی بات کی ہے، تو وہ کہنے لگے میں گلاسگو میں کھڑا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا میں نے یہ لاکھ روپے کی بات کی ہے، میں یہ کہتا ہوں میں نے لاکھ پاؤنڈ کی بات کی ہے، کہ لاکھ پاؤنڈ کی یہ بات ہے کہ جس سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، وہ بشر ہیں، وہ پانی سے پیدا ہوئے ہیں، کائنات ان سے نہیں بنی، کائنات پانی سے بنی ہے۔ اب ایک جملہ انہوں نے اس سے آگے اور بڑھا دیا، لاکھ، جب انہوں نے دیکھا نا کہ لاکھ پاؤنڈ کی بات ہے تو وہ لوگوں نے تھک تھاڑیاں مارنی شروع کر دیں کہ لاکھ پاؤنڈ کی بات ہے۔ انہوں نے لاکھ پاؤنڈ کی جب بات کی تو غالباً ان کے ذہن میں یہ شاید بات ہو، میں غلط بات نہیں کرتا، کہ یہ لاکھ پاؤنڈ کی بات ہے تو میری آرگنائزیشن کو لاکھ پاؤنڈ یہاں سے ملنا چاہیے۔ جب انہوں نے سپیچ ختم کی تو آپ حیران ہو گئے کہ چونکہ ان کی زبان سے نکلا تھا یہ لاکھ پاؤنڈ کی زبان ہے، تو ان کے ماننے والے، ان کے پیروکاروں نے، ان کے ان سے محبت کرنے والوں نے اسی ہوٹل کے اندر، گلاسگو کے اندر، اسکاٹ لینڈ میں، لاکھ پاؤنڈ ان کو اکٹھا کر کے ان آرگنائزیشن کے لیے 10-10 ہزار پاؤنڈ لوگوں نے ڈالا، اور بعض لوگوں نے 10-10 ہزار پاؤنڈ دیا اور لاکھ پاؤنڈ ان کو دے دیا۔ کہنے لگے حضرت آپ نے لاکھ پاؤنڈ کی بات کی ہے، یہ لاکھ پاؤنڈ کا نذرانہ ہم اللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے دیتے ہیں، یہ آپ کے آرگنائزیشن کے لیے۔ تو یہ وہ شبہ ہے، اس شبہ کو میں لاکھ پاؤنڈ کے شبہ کا نام دیتا ہوں، کہ یہ وہ شبہ ہے جس کی قیمت انہوں نے اپنی زبان سے لاکھ پاؤنڈ ڈالی ہے۔ بس پھر کیا تھا، پھر ذرا ایک سٹیپ وہ آگے چلے گئے، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی نہیں ہے، وہ پانی سے پیدا ہوئے۔ اور پھر ایک بات انہوں نے جو اس کے بعد کہہ دی،
وہ میری سمجھ سے ذرا بالا تر ہے کہ انہوں نے کیسے کہہ دی. اب چونکہ لاکھ پاؤنڈ کی بات تھی، اب وہ 1 پینس کی بات بھی کہتے تو وہ بھی مانی جانی تھی. وہ کہنے لگے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یعنی پہلے تو یہ تھا نا جاندار، اس سے ایک قدم آگے بڑھے، نہیں، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کے عقیدہ نورانیت کے خلاف انہوں نے لاکھ پاؤنڈ کی بات کی ہے. اب سبحان اللہ، یہ بات تھی جس کے لیے میں ناظرین کو زحمت دے رہا تھا. سنیں دھیان ضرور کریں. اب یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کر لیں، اس سوال کو، شبہ کو سمجھ لیں. اب ازالے کی طرف دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. وہ لاکھ پاؤنڈ کا شبہ تھا. اس آیت کے بعد دوسری صورت میں اسی سے متعلقہ جو اس آیت میں ہے نا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کا مطلب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اب لاکھ پاؤنڈ کو شبہ ڈالنے والے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اگلی آیت کی بھی تلاوت کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ النور کے اندر آیت 45 ارشاد فرمایا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ساتھ اس کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چلنے والی جاندار کو پانی سے پیدا کیا. سبحان اللہ، ہر چلنے والی چیز جو زمین پر چلتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی سے پیدا کیا. یہ اس کی بات ہو رہی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اور جو پیدا کیا ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں 4 پاؤں پر چلتے ہیں. خدا چاہتا ہے، خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یخلق اللہ ما یشاء، خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہتا ہے. یہ چاہتا کا لفظ جو ہے، یہ میں وہ ترجمہ یوز نہیں کر رہا جو میں خوارج کا اکثر یوز کرتا ہوں، اس سے الگ ترجمہ ہے. تو اب اس آیت نے وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جن جاندار چیزوں کو پانی سے پیدا فرمایا ہے وہ چیزیں ہیں جو زمین پر چلنے والی ہیں، اور جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ساتھ بیان فرما دیا. اب جو ہوا میں اڑنے والی ان کا تعلق بھی زمین سے ہی ہے کہ وہ بھی زمین کے اوپر چلنے والی ہیں. چرند پرند یہ جتنی چیزیں ہیں انسان ہیں، اور جیسے وہ بشر کی دوسری آیت میں آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا. اگر یہ آیت وہ پڑھ لیتے تو کافی حد تک ان کی شاید تسلی ہو جاتی، ان کو سمجھ آ جاتا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اول نور ان کا پیدا ہوا، اس وقت تو چلنے پھرنے اور زمین کا تو عثمان کا تو تصور ہی نہیں تھا. یہ تو اس پروسیس کی بات ہو رہی ہے جو پروسیس زمین بننے کے بعد جو مخلوقات پیدا ہوئی ہے. اور ہم جس نبی کے نور کی ان کے جس نور کی بات کرتے ہیں تو مخلوقات میں سے اول ہے. اس وقت تو نہ پانی تھا نہ ان کے چلنے کا بیان تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کس طرح سے ثابت ہو سکتی ہے؟ اب اس کی آگے تفصیل سنیے، یہ اجمال ہے اس کا. ہر چیز چلنے والی کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، لاکھ پاؤنڈ کی بات. دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ہجر اور آیت نمبر 27. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس سے بھی پہلے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا. اب لاکھ پاؤنڈ کی بات کا دھیان کریں کہ ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے دوسری سورۃ الرحمن اور آیت نمبر 14 اور 15، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے انسان کو ٹھکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اب وہ صاحب تو فرما رہے تھے کہ ہر جاندار کو صرف پانی سے ہی پیدا کیا ہے، تو اب بتائیں کیا جنات کو بھی پانی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے میں نے اس کو آگ سے پیدا کیا، تو پھر وہ تو پانی سے پیدا نہ ہوئے. اور آگے سنیں
اس کے بعد جو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، اس کی میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دوسرا، ملائکہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، یہ سورہ صافات کی آیت 150 ہے۔ امام مسلم نے اس کے اوپر لکھا، حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملائکہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، اور یہ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا، کہ اس وقت تم موجود تھے، یعنی مشرکین ان کو عورتیں کہتے تھے، تو اس وقت موجود تھے۔ فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے، جنات پیدا ہوئے ہیں آگ سے۔ اگر ہر جاندار چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے تو یہ تو دھوئیں سے اور آگ سے اور نور سے پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر ہر جاندار چیز پیدا تو نہ ہوئی۔ اب جو سننے والے تھے وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے جنہوں نے لاکھ پاؤنڈ نکال کر ان کو دے دیا، ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات نہ تھیں، اور نہ ان صاحب نے یہ آیات بتائیں کہ ہاں اس کے علاوہ دوسری آیتیں بھی ہیں کہ ہر چیز جو جاندار ہے وہ پانی سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی سے پیدا فرمایا ہے، کسی چیز کو کسی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو ان صاحب نے آیت پڑھی تھی اس کے بعد میں جو ساتھ کی تفسیر میں نے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو پیٹ پر چلتے ہیں، دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، اس کے بعد فرمایا یخلق اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ اللہ کی مخلوق صرف پانی سے نہیں بنی، نہیں، جاندار بھی بغیر پانی کے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ان صاحب نے اس سے بڑھ کر بات کر دی کہ ہر چیز پانی سے پیدا، ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا گیا۔ پہلے تو میں نے جاندار کی وضاحت کر دی، اب لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ کہاں گیا کہ ہر چیز تو جان سے پیدا، جاندار سے پیدا۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے کہا ہر چیز جو ہے، یعنی ایک تو جاندار اور ہر چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی۔ اب یہ بھی قرآن کریم کے تصور کے، قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک اور آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ ان صاحب کا استدلال تھا ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اس بات پر وہ اس لیے زور دے رہے تھے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پہلے نہیں تھا، پہلے پانی تھا، اور پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو پیدا کیا، تو کیا موت و حیات پانی سے پیدا ہوئے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، سورہ صافات۔ ایسی تو بہت سی آیات ہیں لیکن میں مثال کے لیے دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اور تمہارے عملوں کو، جو عمل کرتے ہیں، ان کو پانی سے پیدا کیا۔ اب جو میں بول رہا ہوں، یہ بولنا اور یہ جو عمل ہے ہمارا، نماز پڑھنا، یہ جو حائد ترکیبیں، یہ سارے پانی سے پیدا ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ سورت کے مشہور ہونے کی وجہ سے میں نے یہ سورت تلاوت کر دی۔ کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب ہر چیز جو اس نے پیدا کی وہ پانی سے تو پیدا نہیں کی۔ اس میں حسد کا ذکر ہے، حسد تو اس نے پانی سے پیدا نہیں کیا۔ تو اب یہ لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ تھا جو انہوں نے بیان کیا، لیکن قرآن کریم کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے یہ لاکھ پاؤنڈ کا چھوڑ کر یہ تو ایک پینس کا نقطہ بھی نہیں ہے۔ اور حیران بات ہے کہ لوگ اس کو انہوں نے ایک لاکھ پاؤنڈ کا مان کر اس کو لاکھ پاؤنڈ دے دیا اور کہہ دیا کہ یہ لاکھ پاؤنڈ اور لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور باقی کائنات اس سے آئی۔ ایک منٹ کے لیے تصور کر لیں، میں مثال دیتا ہوں آپ کو بافرض محال، اگر سب سے پہلے بقول ان کے، چونکہ انہوں نے ان کو لاکھ پاؤنڈ کا نقطہ بیان کیا ہے اس لیے میں اس کو بالکل اگنور نہیں کر رہا، میں اس کا ایک منٹ کے لیے اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آخر اتنے لوگوں نے مانا ہے تو چلو ایک منٹ کے لیے میں بھی مان لیتا ہوں۔ اگر سب سے پہلے پانی پیدا ہوا ہے تو کیا یہ کہاں ضروری ہے کہ ہر چیز پھر پانی سے ہی بنے؟ کیا اس سے کوئی استثناء، ایگزمپٹ کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو جو پانی سے نہ بنی ہو؟ کیا قرآن کریم میں ایسی مثالیں نہیں ہیں؟ چلو باقی سارا کچھ پانی سے بن گیا، پر اس سے یہ لازم تو نہیں آیا کہ نور مصطفیٰ بھی پانی سے ہی بنا ہے، وہ تو الگ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی مثالیں ہیں۔
اب میں قرآن کریم سے ایگزمپٹ جو ہیں، استثناء جو ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، نہیں، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ، اگر ہر چیز پیدا ہوئی ہے ان کے خیال میں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نہیں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہیں۔ جب جنرل بات کی جائے تو اس سے کچھ چیزیں مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ سورہ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی احسن کل شیء، سورۃ آیت 7، 8 اور 9 میں، ثم جعلہ نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا، اور اس نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پانی سے کس طرح پیدا کیا، اب اور اس کے مراحل جو ہیں وہ سورۃ المومنون میں بیان ہو رہے ہیں۔ اب یہ بھی ڈاکٹر مورس بکیل اور دیگر سائنسدانوں نے شروع کیا تھا، اور جن صاحب کا لاکھ پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ آیت بھی جب وہ اب تلاوت کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ سارا انہی کا ہی اپنا ہی سارا استنباط و استخراج ہے، کہ اس آیت کے اندر جو انسان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح کس سٹیج سے پیدا کیا، سائنس اب مانتی ہے کس طرح سے پیدا کیا، تو قرآن نے تو آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا، تو یہ بات عام ہے مغرب کے اندر، سب سائنسدان اور لوگ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کیتھ مور کی اس کے اوپر کتاب ہے، اور وہ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے حضرت کا اپنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کو ایک مضبوط محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو خدا جو سب سے بہتر بنانے والا اور بڑا بابرکت ہے، یعنی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، ہڈیاں چڑھائیں اس کے اوپر، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب انسان کے پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے یہ اس آیت کے اندر بیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انسان کو ہم نے اس طرح سے بنایا۔ تو یہ ایک عام جو انسان کی پیدائش کے مراحل ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ تو کیا جس طرح سے یہ انسان لوتھڑا بنا اور فلاں بنا اور فلاں بنا، جو مراحل اس آیت کے اندر ہیں، کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی مراحل سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت حوا بھی انہی مراحل سے پیدا ہوئی ہیں؟ نہیں، وہ ان مراحل سے گزر کر پیدا نہیں ہوئے ہیں انسان، پر ان مراحل سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے ایک جنرل رول جب بیان کیا تو اس سے حضرت آدم بھی مستثنیٰ ہیں، اس سے حضرت حوا بھی مستثنیٰ ہیں۔ آگے ایک اور رول سنیے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حجرات کے اندر یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا، لوگو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ یہ رول ہے ایک کہ مرد اور عورت سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم مرد اور عورت سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، وہ ایگزیمپٹ ہیں، وہ مستثنیٰ ہیں۔ بے شک سب لوگ مرد اور عورت سے پیدا ہوتے ہیں، مگر اس سے ایک الگ مثال بھی ہے جو مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئی۔ حضرت آدم مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئے، حضرت حوا مرد اور عورت سے پیدا نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد اور عورت دونوں سے نہیں پیدا ہوئے، صرف ماں سے پیدا ہوئے۔ تو جس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ میں انسانوں کو پانی سے پیدا کرتا ہوں، ان کو ان مراحل سے گزارتا ہوں، اس اصول کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، اور حضرت حوا اس سے مستثنیٰ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قانون سے مستثنیٰ ہیں، وہ الگ اور طریقے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اگر لاکھ پاؤنڈ والی بات کو یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی ہے، تو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں جیسے حضرت آدم اس قانون سے مستثنیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قانون سے مستثنیٰ ہے، مصطفیٰ کا نور بھی اس قانون سے مستثنیٰ ہو سکتا ہے۔
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ایگزیمپٹ ہیں۔ تو یہ £1,00,000 کا شبہ تھا جس کا میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کے سامنے جواب دے دیا ہے کہ وہ شبہ کا ازالہ کر دیا، £1,00,000 کے شبہ کا۔ میرے خیال میں بہت سے شبہات ہوتے ہیں لیکن یہ شبہ تو بڑا زبردست قسم کا شبہ تھا، میرے خیال میں تو وہ شبہ بنتا ہی نہیں، یہ اس کا ہے ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے خلاف اس کو کیا جائے، لیکن چونکہ اس کی قیمت بڑی تھی اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات کر لیں۔ اگر میرے وہ دوست اس پروگرام کو دیکھیں جو اس میں موجود ہے، جنہوں نے مجھے بات بتائی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت میں نے ان کو یہ جواب نہیں بتایا تھا جب انہوں نے مجھے وہ سارا واقعہ بتایا تھا۔ اب دوسرا شبہ جو ہے وہ اس کے آگے آئیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے اندر تشریف لے گئے، تو لوگوں نے، کافروں نے، کفار نے وہ پتھر مارا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک پر چوٹ آئی۔ ہم اس کو عام حالت میں کہتے ہیں کہ دانت مبارک شہید ہو گیا، یعنی اس کے اوپر زخم آ گیا۔ یہاں یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کے اوپر فتح الباری میں بہت ساری روایات ذکر کر کے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک وہ جڑ سے نہیں نکلے تھے، یعنی علامہ طبری نے بھی لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ پورے کے پورے دانت ہی باہر آ گئے، کیونکہ جتنے سیرت نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیرت نگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حلیے کو بیان کیا ہے تو ان میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کے 2 دانت گرے ہوئے تھے یا سائڈ کے 2 دانت نہیں تھے یا یہ 2 دانت نہیں تھے۔ اگر وہ دانت بالکل جڑ سے نکل جاتے بظاہر باہر آ جاتے تو پھر وہ اس طرح سے سیرت نگار ان کو لکھتے، مگر انہوں نے اس کا اس طرح سے ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دانت شہید ضرور ہوا ہے، زخمی ہوئے تھے مگر جڑ سے نہیں نکلے۔ یہی علامہ اسقلانی کی تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ وہ دانت مبارک شہید ہوا تو خون بہنے لگا، جب خون نکلنے لگا، خون بہنے لگا تو بعض روایات میں، مجھے معلوم ہے ایک خوارج نہیں مانیں گے اس کو، بھی اس کو ضعیف کہیں گے، اس کے راویوں کی البانی کی کتابیں ڈھونڈیں گے، اس کے اوپر نکالیں گے کہ یہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو پی لیا۔ اچھا، اب انہوں نے اس خون مبارک کو پی لیا تو خون بہہ نکلا، تو یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا تو لہٰذا وہ ہم جیسے ہیں، ہمارا بھی خون نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کا دانت نکلا، جو دانت نکل گیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب دانت اگر وہ نور ہوتے تو دانت پر زخم ہی کیوں آتا، وہ دانت کیوں نکلتا؟ اب وہ جو اسقلانی کی میں نے تحقیق پیش کی، اس پر تو عام طور پر ان کی نظر نہیں ہوتی، وہ اس کا یہی معنی لیتے ہیں کہ دانت نکل گیا، باہر ظاہر ہو گیا، باہر آ گیا۔ وہ کہتے ہیں دانت باہر کیوں آتا اگر یہ بات ہوتی تو؟ اللہ اکبر۔ دانت شہید ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے اندر، تو جب وہ خون نکلا اور دانت نکل گیا تو لہٰذا وہ ہماری مثل ہو گئے اور فلاں ہو گئے اور فلاں ہو گئے۔ اس کے اوپر یہ بات ساری کی جاتی ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کی حدیث میں ہے۔ چونکہ یہ حدیث کا سوال ہے اس لیے میں یہ بھی بات کر دوں۔ میرے بات میں ایک ذہن میں آ رہی ہے، میں اس کو، یہ بات کا تسلسل ٹوٹ جائے گا لیکن پھر وہ بعد میں مجھے بھول جائے گی کہ مدینہ منورہ میں میں عمرے کے لیے حاضر ہوا تو وہاں پر ایک پاکستان سے عمرے کے لیے کچھ آدمی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں کے جو تھے نا، ان کے وہ جو گھیرنے والے ہوتے ہیں، انہوں نے تب مبلغین نے کچھ کو گھیرا ہوا تھا، اور وہ جو پاکستان سے تشریف لائے ہوئے تھے ایک حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ ان سے بات کر رہے تھے تو وہ محبت کی بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے دن دانت شہید ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خون مبارک کو ایک صحابی نے پی لیا۔ اب وہ جو مبلغ تھے انہوں نے چونکہ یہ بات رٹی ہوئی تھی، وہ کہنے لگے یہ تم نے کیا کہا کہ خون پی لیا؟ قرآن میں تو آتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کیا، خون تو حرام ہوتا ہے، تو یہ خون انہوں نے کیسے پی لیا؟ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے، خون تو ان کو نہیں پینا چاہیے، اب اللہ نے اس کو حرام کیا تو انہوں نے اس کو کیسے پی لیا؟ تو میں یہ بات سن رہا تھا، میں تسبیح پڑھ رہا تھا باہر بیٹھے ہوئے، وہ جو حاجی صاحب آئے ہوئے تھے، بندہ تو وہ ان پڑھ تھا، اس کو زیادہ معلومات نہیں تھیں، بہت بیسک معلومات تھیں، پر اس نے وہاں بیٹھ کر ایک بات کی جو میں آپ کو وہ بات سنانا چاہتا ہوں، اور بڑی ایمان افروز اس نے بات کی۔ بعد میں جا کر میں نے اس کی تحقیق کی تو وہ بات اسی طرح نکلی جیسے اس بندے نے، لیکن اس نے پڑھ کر نہیں کی، اس نے ویسے ہی بات کی۔ وہ کہنے لگا یہ جو قرآن کی آیت تم نے پڑھی ہے کہ خون حرام ہے تو اس کو نہیں پینا چاہیے تھا، یہ درست ہے کہ خون حرام تھا؟ وہ کہنے لگا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت بعد میں نازل ہوئی ہو اور غزوہ احد اس سے پہلے ہوا ہو، اور جب اس نے حضور کا خون پیا تھا اس وقت وہ خون کے حرام ہونے کا بھی ذکر ہی نہ آیا ہو۔ سبحان اللہ۔
اس کی سطح کے مطابق یہ زبردست بات تھی. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس سے مستثنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت نکلا. تو مشہور حدیث امام بخاری مسلم نے لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا, ان کی آنکھ نکل گئی. وہ نور تھے. اگر جو نور ہوتا ہے اس کی کوئی چیز اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی, خون اس کا نہیں ظاہر ہونا چاہیے تھا, دانت نہیں نکلنا چاہیے تھا, تو حضرت ملک الموت کی آنکھ کیسے نکل گئی؟ اگر ملک الموت کی آنکھ نکلے تو ملک الموت کے نور ہونے میں فرق نہیں آتا, اور اگر مصطفیٰ علیہ السلام کا دانت نکلے بقول تمہارے تو مصطفیٰ علیہ السلام کے نور ہونے میں بھی فرق نہیں آتا. اب ملک الموت کی کیوں آنکھ نکل گئی جبکہ وہ نور تھا؟ اس لیے کہ وہ بشر بن کر آیا تھا, اس کے اوپر جو احکام تھے اب بشر والے نافذ ہونے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالتیں جو تھی وہ بشر والی ہونی تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا اور جو جندان مبارک تھا وہ زخمی ہوا. اب مجھے اشارہ ہو گیا ہے کہ ٹائم ہو چکا ہے, میں اپنی اس گفتگو کو اس بات کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ حافظ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے اوپر کچھ تفصیل سے بات کی ہے. اس کا وہ ساری میں نے لکھی ہوئی تھی سامنے کہ میں ساری وہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گا, اس کا ٹائم نہیں ہے. وہ حافظ ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا فتاوی ابن تیمیہ کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں, اور ان کا جسم مبارک نور سے بنا ہے یا بشر سے؟ تو حافظ ابن تیمیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر تو مراد تمہارا ظاہری بشریت ہے, یہ تو عناصر اربع سے بنا ہے, یعنی اگر بشریت کی طرف دیکھو یہ تو عناصر اربع سے بنی ہے. اور اگر تمہاری مراد روح مصطفیٰ ہے تو روح مصطفیٰ اسی چیز سے بنی ہے جس سے ملائے اعلیٰ بنے ہیں, اور روح مصطفیٰ کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس معنی میں نور ہم بھی اسی معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں حافظ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں نور ماننا شرک ہے تو سب سے بڑا فتویٰ تو فتاوی ابن تیمیہ کی اس عبارت کے اوپر لگنا چاہیے. دوسرا حافظ صاحب سے یہ سوال کیا کہ حافظ ابن تیمیہ سے کہ لولا لک لما خلقت الافلاک جو حدیث ہے کہ یہ کہیں سے ثابت ہے؟ تو حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث ثابت نہیں ہے, لیکن معنی کے اعتبار سے کتاب و سنت میں تو اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کائنات میں سے کسی چیز کو پیدا نہ کرتی, یہ ساری چیزیں حضور کے صدقے سے پیدا ہوئی ہیں. اس پر وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ, کہ یہ ساری چیزیں انسانوں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. وہ کہتے ہیں صرف انسانوں کے لیے تو پیدا نہیں کی اللہ نے ساری چیزیں, اس میں اور حکمتیں بھی ہیں, لیکن چونکہ بڑا مقصد انسانوں کی سروس تھا اس لیے اللہ نے انسانوں کا نام لیا. تو وہ کہتے ہیں ساری کائنات اللہ نے پیدا کی, لیکن سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی حکمت تھی وہ حضور تھے, اس لیے یہ کہنا جائز ہے کہ ساری کائنات حضور کے لیے پیدا ہوئی. اور اس پر انہوں نے دیگر آیات بھی بیان کی ہیں, وہ سارا پڑھ کر آپ کو سناتا, اس کی ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.